बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब के जो हालात हैं उसके ऊपर एक शेर है, वो पूरा का पूरा सादिक आता है। बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदानों का चलन है, जो सियासतदानों के साथ होता है और जो सियासतदानों के साथ किया जाता है, ये शेर जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। अगर ये कहा जाए कि ये शेर ऐन पाकिस्तान के मिजाज, सियासी मिजाज के मुताबिक है और सूरत हाल को खोल के रख देता है तो गलत नहीं होगा। खालिस किस्म का सियासी शेर है। वो कहते हैं कि बाग़बां ने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बां ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब बाग़बां कौन है, आशियाना किसका है, आग बाग़बान ही लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, और जिन पे तकिया था वो पत्ते क्यों हवा देने लगे। ये जो पत्ते हैं, क्या ये कोई साजिश कर रहे हैं आशियाने के ख़िलाफ़, जो दरख्त के ऊपर कह लें कि आबाद किया गया है या बना हुआ है, या मतलब ये किस तरह हो सकता है कि जो आशियाना जो दरख्त पे है, दरख्त के ऊपर आग लगी हो और पत्ते जो हैं वो हवा दे रहे हो, और आग लगाने वाला कौन है, बाग़बान। तो इसकी हम थोड़ी सी तशरीह करेंगे। अब इसकी तशरीह करते हुए मामला ये गड़बड़ होगा कि बात जो है वो अफराद से निकल कर आप लोगों को ये लगेगा कि शायद किसी जिसको हम कहते हैं ना अदारे कह लें, या कह लें कि इंस्टीट्यूशंस, या इसको भी अगर कोई सादा सा कोई तंजीम के ख़िलाफ़ कह लें कि वो, या किसी मुनज़्ज़म जो ग्रोह है इंसानी, उसके ख़िलाफ़ बात जाएगी, तो उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रही। ये अफराद का किरदार है या अफराद की कहानी है, जिसको हम जो है अफराद तक ही रखें। ज़ाहिर है कि इस तरह की जो सूरत हाल होती है वो अमूमन जो है वो तमसील कारी की तरफ चले जाती है, और तमसील कारी में फिर हम अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो तलाश करना शुरू करते हैं। शायर जो कहना चाहता है वो जो बताएगा बस वो वही कहना चाहता है, इससे ज़्यादा नहीं जो वो कुछ कहना चाहता। तो शायर जो है वो उसकी जो तशरीह होती है, शेर की तशरीह के चक्कर में जो तशरीहकार हैं वो शायर की मर्ज़ी से बाज़ औक़ात आगे भी निकल जाते हैं। तो लिहाजा थोड़ी सी एहतियात और दामन बचा के चलना पड़ेगा। इस शेर की तशरीह बड़ी शानदार है। पाकिस्तान में एक सरजी होते हैं और वो सबसे बड़े होते हैं, और हर बंदा जो है वो सरजी सरजी कह के उनके आगे पीछे हो रहा होता है। वो सरजी जो है उनका जो कमाल फ़न है वो ये है कि उनको लगता है कि ये जो मेरा दफ्तर है या ये जो आशियाना है मैंने किस तरह करके बनाना है, और आशियाना के चलने के, बल्कि जो आशियाना से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो गुलिस्तान जो है वो किस तरह सजना है, किस तरह संवरना है, उसमें फूल किस तरह के होंगे, उसमें शाखें किस तरह की होंगी, वो नेचर से हट के वो सोचते हैं सरजी कि उस सरजी को आप बाग़बान कह लें, जो भी कहना है। ये तो शेरी अंदाज में है ना बाग़बान। तो मैं अदबी लिहाज से मैं ज़रा पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, तो फिर पॉलिटिकली सरजी होगा। तो जो सरजी हैं वो फिर फैसला करते हैं कि जनाब के इस बाग़बान के जो वो माली हैं वो किस तरह के होंगे, मालियों के लिबास किस तरह के होंगे, और जो चीफ माली होगा वो किस तरह कब और किस वक्त पौधों को पानी देगा, किन पौधों को पानी मिलना चाहिए, किन पौधों को पानी नहीं मिलना चाहिए, कौन से फूल जो हैं वो बोए जाने चाहिए, किन फूलों की काश्त होगी, कौन से फूल जो हैं वो इन जो कह लें कि अहले गुलिस्तान हैं उनकी तबीयत को ख़राब करते हैं और उनको किसी शर अंगेज़ी की तरफ माइल करते हैं। लिहाजा उनका चमन में जो कह लें कि दाखला क्या कि उनका खिलना फूलना ये सब कुछ मना होगा गुलिस्तान के अंदर। तो ये सारी की सारी मर्ज़ी सरजी की होती है। सरजी के अब नीचे जो हैं वो उनके मावन व मददगार जो होते हैं वो जनाब हर टाइम सरजी की खिदमत में पेश होते हैं, और जो सरजी के अहकामात होते हैं वो उनको नाफज कर रहे होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और मतलब कह लें कि बस काम चल रहा होता है और बड़े ठीक तरीके से चल रहा होता है। जब ये काम चल रहा होता है तो जो सरजी के नायबीन होते हैं, जो डिप्टी सरजी होते हैं, वो उनको लगता है कि वो मालियों के बॉस वो हैं। लेकिन ये बाज़ औक़ात होता है ना कि आपको जब इख्तियारात तफवीज़ कर रहे हो सरजी
کہ یار چلو بھئی تم فلاں ڈپٹی یہ کام کر کے آؤ، فلاں چیف تم یہ کام کر کے آؤ، فلاں صوبے دار نہیں صوبے دار غلط ہو گیا، فلاں جو ہے آپ منتظم یا مینیجر یہ تم یہ کر کے آؤ، تم یہ کر کے آؤ. تو جو سب سے بڑا سر جی کے بعد جس کا نمبر ہوتا ہے، جس کو سر جی ڈائریکٹ احکامات جاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ان سب جو منتظم کار ہیں، جو ساری کی ساری گلستان کی انتظامیہ ہے، ان کا باس میں ہوں. تو اور پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ سر جی جو ہیں یہ اگر کہیں آگے پیچھے ہوں گے تو سر جی کی جگہ بھی میں نے لینی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا کام گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں. تو بلکہ جو مطلب کہہ لیں کہ اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح کی معاملات ہوئے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے، تمثیل کاری اس سے زیادہ کرنی مشکل ہے میرے لیے، یا اس تاروں میں بات کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو گلستان کے جو نگران ہیں یا جو انتظام یا کہہ لیں کہ جو منتظمین ہیں جو گلستان کا کاروبار گلستان چلا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. فیض احمد فیض صاحب کی بقول وہ جو کاروبار گلستان چلا رہے ہوتے ہیں، گلشن کا جو کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے مطلب کہہ لیں کہ جو اس وجہ سے کہ سر جی کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، سر جی کے احکامات کی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، یا سر جی کے جو نائب ہیں ان کی وجہ سے جو تھوڑی سی کھٹ پٹ جو چل پڑی ہے یا چل پڑتی ہے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم نے کس طرف کو چلنا ہے، کس طرف سے آنا ہے. اور سر جی جو ہیں وہ براہ راستوں میں کچھ نہیں کہتے ہمیں، تو وہ اپنے نائب کے ذریعے ہی سارے ان کے احکامات ہم تک موصول ہوتے ہیں. تو اب یہ جو نائب جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو سر جی ہیں جو ابھی پردے کے پیچھے ہیں یا کم از کم براہ راست ہم سے مخاطب نہیں ہیں، ہمیں وہ ان کو اشاروں میں لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. پہلے احکامات کسی اور طرح سے آ رہے تھے، اب کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں. اب جو نائب ہے وہ سر جی کے خلاف بھی باتیں جو ہیں وہ ہلکی پھلکی کرنی شروع کر دی ہیں. تو جو نیچے کام کرنے والے ہیں وہ ان دونوں صاحبان کی، جو بڑے سر جی اور چھوٹے سر جی، ان کے درمیان کی جو کہہ لیں کہ کمیونیکیشن میں جو کوئی خلل آیا ہے اس وجہ سے کنفیوز ہیں، اور اپنا اپنا مطلب وہ انتظار بھی کر رہے ہیں یا اپنی اپنی گیم بھی کر رہے ہیں، یا اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کہ ہم نے بڑے سر جی یا تو سامنے آ جائیں، یا پھر یہ کہ یہ جو نکے سر جی یہ کتنے گڑ رہے ہیں. تو اس کنفیوژن میں اس وقت پورے کا پورا گلستان ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے. گلشن کا کاروبار اس وقت اسٹیٹ آف کنفیوژن کا شکار ہے. میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات بڑی مشکل لگی ہو، لیکن جو پاکستان کی سیاست، ریاست ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں ان کے کیا گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہے نا جی، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ تکیہ تھا عمران خان صاحب کو، جن کے اوپر وہ ہمارے ان کے اتحادی تھے، اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ کل جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، بلکہ اس سے آگے پیچھے بھی جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں بیٹھ کے وہ جو آگ لگی ہے اس کو ہوا دیے جا رہے ہیں، ہوا دیے جا رہے ہیں. چودھری برادران کو لگ رہا ہے کہ یار کہ پنجاب کا جو حکومت ہے اب اچانک، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھے بٹھائے، ان کو یاد آ گیا ہے. اب یہ یاد کیوں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے. امداد سمرو صاحب جو ہیں وہ یہ کہانی بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یار تم ستے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اجلاس بلائیں. وہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی کہ کل ہم اجلاس بلا رہے ہیں. پھر فون آ گیا، یار یہ کیا آپ نے کیا ہے، اجلاس اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے کون سے باہر سے بندے منگوانے تھے، پوری کی پوری پارٹی آپ کی گھر کی ہے. گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ بڑے کو بلائیں، ادھر سے چھوٹے کو بلائیں، نیچے سے دائیں بائیں سب کو اکٹھا کریں، گھر کی بات ہے گھر میں رکھیں اور اجلاس کریں اور خبر جاری کریں، لیکن فیصلہ کو نہیں جاری کرنا. بس یہ ایک چھوٹا سا اشارہ ہے. انہوں نے وہ کر دیا اور وہ پنجاب حکومت کے اوپر چڑھائی کر دی. مطلب وہ پنجاب حکومت جو ان کو، ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا فون نہیں سن رہے چودھری جو ہیں پرویز الہی صاحب. اس طرح کی بھی خبریں ہیں. تو ہوا پتے جن پہ تکیہ تھا، انہی پہ تکیہ تھا، یہ ہوا دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. اور اب اس کے پیچھے پھر بڑی کہانیاں ہیں کہ جی کہ یہ وہ ہے، مطلب ان کے پیچھے خلاف ہیں وہ، مطلب پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ پنجاب میں چاہتے تھے کہ تبدیلی ہو، پنجاب میں چاہتے تھے کہ گڈ گورننس ہو، لیکن نہیں ہوئی.
لیکن یہ چودھری برادران کو ابھی یاد آ رہا ہے کہ یار کہ یہ تو ہمارے جو ہیں ہماری تو بات ہی نہیں سنی جاتی، پنجاب حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ ویسے بھی جو ہے وہ مہنگائی نے بیڑا گرک کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اسی طرح MQM جو ہے وہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں وسیم اختر صاحب نے کہا کابینہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن حکومت سے بھی الگ ہو جائیں گے۔ یہ وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہا، کل جناب جیو کے اوپر بیٹھ کر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی اسی طرح کی باتیں چلائی جا رہی تھیں۔ ابھی تک اب واپس آ جائیں کہ پتے تو ہوا دے رہے ہیں، باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ہوا تو وہ دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آگ کتوں لگی ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ وہ جو ساری میں نے آپ کو اسکیم بتائی تھی کہ ایک سر جی ہیں اور ایک ان کے جو پھر نیچے ہیں ان کے جو کام کرنے والے یا جو ان کے معاون و مددگار ہیں، تو یہ جو پتے ہوا دے رہے ہیں نا، ان کو اتنا تو پک ہے کہ ہوا دینی ہے، لیکن کسی طرف سے بعض اوقات حکم آ جاتا ہے کہ ہوا ٹھنڈی کرو، نہیں دینی۔ تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ یہی کنفیوژن ہے، یہی صورتحال ہے کہ ابھی جو پتے ہیں ان کو پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ کتنی تیز ہوا دینی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک اطلاع یہ بھی آ جاتی ہے کہ خبردار ہوا نہیں دینی۔ تو یہ ایک کنفیوژن چل رہی ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست میں کہہ لیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں، آپ کی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی کارکردگی کے اوپر یا اس کی جو کہہ لیں کہ اس کی جو ترکیب یا اجزائے ترکیبی جو کہہ لیں، یا اس کی جو بنتر تھی، یا اس کو جو اس کا مارز وجود میں آنا، یا جو بھی کہہ لیں، جس طرح PDM والے الزام لگاتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس عوام کے ٹرو ووٹوں کے اوپر نہیں آئی۔ پاکستان میں تو ہمیشہ ہر حکومت کے اوپر یہی الزام ہوتا ہے کہ جی کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ حکومت اس طرح سے نہیں آئی۔ لیکن اس حکومت کے اوپر جتنا زور و شور جتنے زور و شور سے اس کے خلاف کہا جا رہا ہے یا اس پر بات کی جا رہی ہے، شاید اتنی شدت کے ساتھ کسی اور حکومت کے خلاف نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن میں ویسے جینون یا کہہ لیں کہ اس روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، امور سے ہٹ کر، کہ یہ الزامات تو پرانے ہیں کہ جی کہ یہ حکومت جو ہے وہ جعلی ووٹوں سے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم نے جو حکومت کی اسیس کرنا ہوتا ہے بطور ایک عام شہری کے، وہ کرنا ہوتا ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ اس حکومت کی کارکردگی ہے 0، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اس وقت، اور خصوصاً اتحادیوں کو، پولیٹیکل پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں وہ ان کو ہم چھوڑ دیں، وہ تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ راگ درباری جو ہے وہ بڑی دیر سے گا رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کی اس حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، میں MQM اور مسلم لیگ کاف کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کو جو اب اچانک یاد آیا کہ ان کی کارکردگی خراب ہے، تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ وہی جو کاروبار گلستان میں جو گڑبڑ چلی ہوئی ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے سرجی اور ان کے جو معاونین ہیں، وہ یہ جو کچھ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی اس کا ریفلیکشن ہے جو کچھ اس وقت آپ کو منظرنامے کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں اسی فریم ورک کے اندر، اسی کنفیوژن کے اندر ہی لوگوں نے سیاست کرنی ہے، وہ پاکستان کی حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں ہوں، یا وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف جو ہیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی جماعتیں ہوں۔ تو جتنی بھی سیاست کرنی ہے انہوں نے وہ اسی پیرائے میں کرنی ہے، اسی دائرے میں کرنی ہے۔ یہی جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اسی کو سمجھ کے کرنی ہے۔ میں اپنی جو کہتے ہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، اپنا جو دائرہ کار ہے، یا کہہ لیں جو مجھے جتنی بھی گنجائش تھی جس کے اندر رہ کے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو باتیں کر سکتا تھا، وہ میں نے وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے مجھے اللہ کے گھر کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی، اور کیونکہ آپ جو ہیں وہ پچھلے 74 سال سے، یا ہمارے جو 1-2 نسلیں ہیں وہ 74 سال سے پاکستان میں اسی طرح کا ہی کاروبار مملکت چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرجی ہوتے ہیں، اور وہ جو جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یار کہ جس طرح میری منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جو نگران ہیں چمن کے، گلستان کے،
وہ کام نہیں کر رہے، تو پھر وہ اس طرح کی کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی تبدیلی کی صورت میں جو ہے وہ بات کہیں پر جا کے کنارے لگتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔